बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। वज़ीर आला PTI सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ा हंगामी एक समाअत हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वहाँ पर मौजूद थे और पेश हुए। उन्होंने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दी। वहाँ पर जो मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से जब रिमार्क्स दिए गए तो वकील ने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप खुद ही सुन लें अपने मेंबर के अल्फाज, क्या ऐसे में हमें को उम्मीद बाकी रहती है आपसे इंसाफ की या इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की? यहाँ तक मामला पहुँच गया था। खैर बड़ी तवील समाअत हुई। इसके अलावा कई वफाकी वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब अगर सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर वफाकी वज़रा भी नहीं बचेंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिफा के तौर पर डिफेंस यही रखा कि जी फ़लाँ जगह पे फ़लाँ वज़ीर पहुँचा हुआ है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ वज़ीर पहुँचा हुआ है और तलाल चौधरी जैसे वज़ीर भी उसमें शामिल हैं, जिस पर फिर उनको नोटिस जारी करना पड़ गया। अहम तफसीलात है और आज की अहम समाअत है जिसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KP के वज़ीर आला ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ख़त लिखा है और अपनी हम मनसब को ख़त लिखते हुए वज़ीर आला ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को बाज़ाब्ता ख़त लिखकर अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों में रुकावटों पर सख्त तशवीश का इजहार किया। ख़त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातों को रोकना काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ख़त में इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान की बहनों समेत अहल खाना के साथ बदसलूकी की गई और बुज़ुर्ग ख़वातीन को जेल के बाहर सड़क पर बिठाया गया, जिसे उन्होंने इंसानी और अखलाकी अक़दार के मनाफी करार दिया। उन्होंने ख़त में वज़ीर आला पंजाब को 4 फौरी मुतालबात पेश किए, जिनमें अदालती अहकामात पर फिलफौर अमल दरामद, बदसलूकी करने वाले अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, जेल और पुलिस इंतज़ामिया को वाज़ेह हदायत जारी करना और मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम के क़याम का मुतालबा शामिल है। सुहेल आफरीदी का कहना है कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के कायद हैं, जिनके मैंडेट पे KP हुकूमत कायम है। वज़ीर आला ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले पर फौरी एक्शन लिया जाए ताकि सियासी क़यादत और शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अब वज़ीर आला तो चीफ़ जस्टिस को ख़त भी लिखते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखते हैं, जो भी एक जमहूरी तरीके से जो कुछ हो सकता है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारा निज़ाम ही अलग दुनिया में एग्जिस्ट करता है और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका आवाम से कोई डायरेक्ट या मैंडेट से तो लेना देनी कोई नहीं। मैंडेट तो चिड़ बन चुकी है ना, तो इस वजह से वो मैंडेट वाली बात करें और कहा जाए कि जी हमारा ही मैंडेट है तो वो परेशान हो जाते हैं और उनको ये लगता है नहीं नहीं ये मैंडेट वाली बात कहाँ से आ गई। अब हरीपुर में इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ रही हैं और जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे जो उस हलके के उम्मीदवार हैं वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे हुए थे जी कि उस उमर अयूब की जो अहलिया हैं, बीवी हैं, उनको नाअहल करार दिया जाए, चूँकि उनको पता है कि अगर तो मैच हुआ तो मैच वो जीत नहीं पाएंगे। इस वजह से वो अपने मुकाबिल जो खिलाड़ी हैं उनको नाअहल करवाना चाहते हैं और यही एक तरीका है। आपको याद होगा बिलावल का इलेक्शन हुआ, उनकी जो छोटी बहन का इलेक्शन हुआ और वहाँ पर भी जो उम्मीदवार थे, मुकाबले में उम्मीदवार थे, वो गायब हो जाते थे। तो ये एक अशराफिया का एक तरीक़ा कार है। वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो ये बात करती है। मंसूर अली ख़ान जो सरकारी तर्जमानों में आते हैं, मुनीब फ़ारूक, इन लोगों ने भी कहा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर तो ये बार बार बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ के हलके में इंतखाबात के बाद सुबह 4 बजे आपने उस RO को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और नया जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में था एक नया RO आया और फिर उसने फॉर्म 47 जारी किया। तो यहाँ तक सूरत हाल तो सारी दुनिया के सामने है और बार बार इसके ऊपर बात की जा चुकी है। तो ये आज अब परसों इलेक्शन है 23 नवंबर को और वो बाबर नवाज़ इंतखाबी मुहिम छोड़ के इलेक्शन कमीशन, आज आखिरी दिन है इंतखाबी मुहिम का, कल तो फिर जो इलेक्शन से 24 घंटे पहले मुहिम ख़त्म हो जाती है। तो आज आखिरी दिन है इलेक्शन मुहिम का, वो छोड़ के आए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में अपनी मुखालिफ उम्मीदवार को नाअहल करवाने के लिए। ये बच गई जमहूरियत, ये पूरा निज़ाम है और जिसके तहत निज़ाम को चलाया जा रहा है। उसमें एक दरख्वास्त दायर की है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को भी नाअहल करार दिया जाए और जो मुखालिफ उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब हैं उनको भी नाअहल करार दिया जाए। ये उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज खुद कार्रवाई की हुई थी उसमें आज चीफ मिनिस्टर KP सुहेल आफरीदी खुद पेश ना हुए। उनकी बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अली बुखारी और बाकी पेश हुए। समाअत तो ये 5 रुकनी बेंच था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको 10 महीने हो गए हैं जो अपने ओहदे का उनका टीन्योर मुकम्मल हो चुका है, 2 मेंबरान सिंध के और बलोचिस्तान के
اور 7 چیف الیکشن کمشنر یہ وہ ہیں جو ایکسٹینشن کے اوپر چل رہے ہیں، جو 26ویں ترمیم کی وجہ سے ان کو چلایا جا رہا ہے، نہیں تو ان کا جو مدت ہے وہ جنوری سے ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ انہوں نے سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی جانب سے سرکاری ملازمین کو دھمکیوں کے معاملے پر وکیل علی بخاری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں بینچ نے ان کو سماعت کی۔ ایڈوکیٹ خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل علی بخاری نے بینچ کو آگاہ کیا کہ ایک ہی وقت میں ڈی آر او نے نوٹس کا رکھا ہے، ایک ہی وقت میں 2 جگہ سے نوٹسز ہیں، ایک تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے بھی نوٹس جاری کیا ہوا ہے، ایک طرف الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں ایک ہی ٹائم میں ہم کہاں پیش ہوں؟ ہمارے لیے کوئی راستہ ہے؟ آپ نے ایک ہی وقوع ہے اس پہ 2 کاروائیاں، ایک آپ کا ڈی آر او وہاں الگ نوٹس بھیج رہا ہے، یہاں آپ نوٹس بھیج کے بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی وقت میں 2 جگہ سے نوٹسز ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن بینچ کے ممبر کے پی نے ریمارک کیا کہ جو یہاں پیش نہیں ہوئے وہ وہاں کون سا پیش ہوں گے؟ علی بخاری نے کہا اس طرح کی باتیں کرنا نہ زیادتی ہے، قانون کے مطابق میں وزیر اعلیٰ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ چیف صاحب اپنے ممبر کو بتائیں کہ یہ ایسے ریمارکس کیسے دے سکتے ہیں۔ چیف کمشنر کو کہا علی بخاری نے کہ اپنے ممبر کو بتائیں یہ کیسے ہی ایسے ریمارکس دے سکتے ہیں، اور اس طرح تو آپ جو ہے وہ پہلے ہی اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں۔ علی بخاری نے ممبر کمیشن خیبر پختونخوا کے ریمارکس پر اعتراضات اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا اب جب آپ نے یہ کہہ دیا تو کیا مجھے انصاف ملے گا؟ جب آپ نے پہلے ہی مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف، اب پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر رہے ہیں، تو اب مجھے بتائیں کیا مجھے یہاں سے انصاف ملے گا؟ کیا یہی انصاف ہے؟ اسی انصاف کے لیے مجھے بلایا گیا تھا۔ وکیل نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ایک اہم آفیشیل اجلاس میں مصروف ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دی ہے۔ ہمیں بتائیں کیا معاملہ ہے، ہم آپ کو جواب جمع کروائیں گے، ہمارے خلاف ایلیگیشن کیا ہے، ہم جواب دیں گے، آپ جواب ہمارا لکھیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہم نے تو وزیر اعلیٰ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، جس پر وکیل نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی حاضری سے استثناء کی درخواست دی ہے، وہ ایک اجلاس میں ہے، میری ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اور آپ اس کو ایڈجرن کر دیں، میں وزیر اعلیٰ سے مشاورت کے بعد پھر جواب جمع کرواتا ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کیا وہ کے پی کے میں ہیں، جس پر وکیل نے جواب دیا جی وہ ایک میٹنگ تھی وہاں ہیں۔ اس موقع پر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کے خلاف کارروائی کی تفصیل بتائی کہ NA18 ہری پور سے عمر ایوب کی اہلیہ امیدوار ہیں، ضابطۂ اخلاق کے تحت انتخابی مہم میں کوئی پبلک آفس ہولڈر شرکت نہیں کر سکتا، تشدد پر اکسانے یا دھمکانے کی بھی ممانعت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے چمبا حویلیہ میں جلسے سے خطاب کیا جو انتخابی حلقہ کی سرحد پر ہے، انتخابی حلقہ کے اندر نہیں ہے، سرحد پہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے انتخابی عملے کو دھمکایا، حلقے سے امیدوار شہرناز عمر ایوب بھی برابر قصوروار ہیں۔ اچھا، اب حلقے کے اندر نہیں الیکشن کیا، یہاں پہ رانا ثناءاللہ، اس کے علاوہ طلال چودھری اور باقی ڈیرہ غازی خان میں ہر جگہ پہ وہ حلقے کے اندر جا کے تقریریں کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ تو بعد میں شروع ہوئی نا، جب پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض اٹھایا۔ یہ تو سرحد کے اوپر تھا، سرحد مطلب اس حلقے کی جہاں سرحد شروع ہوتی ہے اس سے پہلے تھا، تو وزیر اعلیٰ نے تو کوئی غیر قانونی کام کیا نہیں ہے۔ باقی وہ ان کے ملازمین ہیں، وہ ان کے سابورڈینیٹس ہیں جو وہاں پہ پولیس والے، ان کو انہوں نے خبردار کیا کہ آئین کے مطابق انتخابات ہونے دینا، مینڈیٹ چوری نہ کرنا، دھاندلی نہ کرنا۔ اب یہ بات دھمکی میں آ گئی۔ وکیل علی بخاری نے موقف اپنایا کہ کیا سہیل آفریدی کے خلاف یہ نوٹس بنتا ہے؟ کیا وہ وہاں حلقے میں موجود ہے؟ وہ حلقے میں گئے ہی نہیں ہے۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ نے خطاب ہری پور نہیں ایبٹ آباد میں کیا ہے؟ ہری پور کے ساتھ والے خسرے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے 3 ارب کا ہسپتال دیا ہے، کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ چیف الیکشن کمشنر نے کہا یہ حقیقت ہے، وزیر اعلیٰ نے حویلیہ میں خطاب کیا، آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کریں گے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج کی عدم حاضری پر استثناء دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم نے آج ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وفاقی وزراء کو بھی نوٹس جاری کی ہیں، وفاقی وزراء کو آپ سے زیادہ سخت زبان میں نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ سخت زبان میں نوٹس جاری کرنا اور جانبدار ہو کے نوٹس جاری کرنا یہ 2 الگ چیزیں ہیں جو دیکھنا ہوگا ہمارے نظام کو۔ اب سب سے پہلے تو انہوں نے کارروائی 2 وزراء کو کی ڈیرہ غازی خان میں۔ یہ 2 وزراء ہیں جن کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، اور ان کو بھی آج ہی ان کے خلاف کارروائی اور طلبی تھی۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر سے واقعے کی رپورٹ طلب کی۔ اب یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر نے نہیں، صوبے کے جو چیف کمشنر ہیں انہوں نے کارروائی کی۔ ترجمان کے مطابق انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر معاون خصوصی برائے وزیر اعظم حذیفہ رحمان اور وفاقی وزیر اویس لغاری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں وضاحت کے لیے طلب کر لیا ہے، آج کے آج ہی۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ حلقے میں ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے مطابق حلقے میں انتخابی سرگرمیوں کی مختلف ذرائع سے کلوز مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔
کسی بھی وزیر یا مشیر کو انتخابی مہم میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے کہا کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدار انتخابات ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ یہ چیف الیکشن کمشنر والے اسلام آباد والے الیکشن کمیشن نے کارروائی نہیں کی، بلکہ یہ پنجاب کے جو الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے کارروائی کی، چونکہ یہ حلقے میں جا کے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ انتخابی مہم نہیں چلا رہے تھے کے پی کے، وزیر اعلیٰ نے ایک جلسہ کیا، وہ بھی حویلیوں میں کیا، ہری پور میں نہیں کیا، اور یہ بات ان کو آج ماننا پڑی گئی۔ یہ تو حقیقت ہے کہ وزیر اعلیٰ نے حویلیوں میں جلسہ کیا ہے، وزیر اعلیٰ نے یہاں پہ جلسہ نہیں کیا، ان کی جانب سے یہ بات آج مانی گئی۔ اچھا، اب یہ دو وزراء کو نوٹس جاری کر کے آج ہی بلایا ہے، جبکہ طلال چودھری کو بھی طلب کیا گیا ہے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، لیکن ان کو NA 96 فیصلہ آباد میں الیکشن ہے اور ان کو 24 نومبر الیکشن سے اگلے دن بلایا ہے۔ باقیوں کو PTI والوں کو آج بلایا ہوا تھا، ان کو الیکشن کے بعد بلایا ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 96 فیصلہ آباد میں ضمنی الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے طلال چودھری کو 24 نومبر کو دن 11 بجے طلب کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ طلال چودھری اپنی پوزیشن واضح کریں کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ یہ شو کاز نوٹس ہے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ جائے حلقے سے لڑنے والے آپ کے امیدوار کو نااہل کیوں نہ جو آپ حلقے سے لڑنے والے آپ کے امیدوار کو کیوں نہ نااہل کیا جائے۔ اب الیکشن 23 نومبر کو ہے، نااہل کرنے کا نوٹیفیکیشن ہے اور نوٹس ہے 24 نومبر کا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے NA 96 کے امیدوار بلال چودھری کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا آپ کی مہم میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری شرکت کر رہے ہیں، 24 نومبر کو 11 بجے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور اپنی پوزیشن واضح کریں، کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ آپ کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے، ہر صورت آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چونکہ آپ آئین اور قانون کی جو ہے وہ بالادستی کے خلاف ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے نہ صرف اپنے خلاف جاری نوٹسز کو چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں فلاں جگہ پہ وفاقی وزراء گئے ہوئے تھے، وفاقی وزراء ان حلقوں میں تقریریں کر رہے ہیں، اور تمام ٹرانسکرپٹ سار لگا دیا۔ یہ عدالت ہائی کورٹ کو بتانے کے لیے کہ جناب والا الیکشن کمیشن ہمارے خلاف کتنا جانبدار ہے کہ ہمیں کیسے طلب کرتا ہے، ہمیں کیسا نوٹس بھیجتا ہے، کیسی پریس ریلیز جاری کرتا ہے۔ دوسری طرف ہم تو حلقے میں نہیں گئے، ہم نے تو کوئی انتخابی مہم نہیں کی۔ دوسری جانب جو انتخابی مہم کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، ان کی نااہلی کی بھی استدعا کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے خود کو طلب کرنے پر پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ بغیر کسی وجہ اور جواز کے ہم حلقے میں ہی نہیں گئے۔ درخواست گزار کو الیکشن کمیشن نے طلب کیا، مختلف الزامات کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ کو طلب کرنا غیر قانونی ہے، جبکہ یہ اقدام آرٹیکل 9، 10A، آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ نے نہ کسی کے لیے مہم چلائی اور نہ ہی الیکشن کمیشن کی کوئی بھی کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے طلبی کا نوٹس غیر قانونی قرار دیا جائے اور وزیر اعلیٰ کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف جو آئین اور قانون ہے وہ واضح ہے، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اپنا موقف دیا ہے اور اپنے ملازمین کو سمجھایا ہے کہ جہاں بھی الیکشن ہوگا آپ نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، مینڈیٹ نہیں چوری کرنا، آپ نے مینڈیٹ چوری نہیں کرنا اور آپ نے جو دھاندلی نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اتنی بات کی ہے۔ پھر انہوں نے سارے وزراء کی تفصیل لکھی، ٹرانسکرپٹ لگائے، کون کہاں کھڑے ہو کے کیا تقریر کر رہا ہے اور ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے لگا دیں۔ اب ہائی کورٹ میں یہ سارا معاملہ کھل جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ وہ نہ صرف الیکشن کمیشن سے وزیر اعلیٰ کے خلاف کی گئی کارروائی کا پوچھے گا، بلکہ وہ یہ بھی پوچھے گا کہ باقیوں کے خلاف کیوں نہیں آپ کو کارروائی کرتے۔ ان کو تو آپ 24 نومبر کے لیے سادہ نوٹس بھیجتے ہیں، یہاں تو آپ پورے نوٹس کے ساتھ آپ پوری ایک صفحہ بھر کے آپ ایک پریس ریلیز بھی جاری کرتے ہیں اور آپ مفرور ملزم لکھتے ہیں، مفرور سزا یافتہ، اور ان کی بیوی، اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں۔ خیر اب یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی پہنچ گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔